बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह सिर्फ एक शायर ही नहीं थे, बल्कि वो पंजाब के अजीम सूफी बुजुर्ग और वलीउल्लाह थे, जिनकी शायरी आज भी लाखों दिलों को छूती है। इस डॉक्यूमेंट्री में हम आपको उनकी जिंदगी के अनगिनत राजों से रूशनास कराएंगे। क्या आप जानते हैं कि हजरत बाबा बुल्ले शाह की शायरी क्यों इतनी मकबूल है? उन्होंने कैसे इश्क़ हकीकी का पैगाम लोगों तक पहुंचाया? उनकी करामात और रूहानी तालीमात क्या हैं? इस डॉक्यूमेंट्री में आप देखेंगे उनकी पैदाइश और इब्तिदाई हालात, मुर्शिद से बैत होने और तसव्वुफ का सफ़र, उनकी शायरी की खुसूसियात और मकबूलियत, उनके मज़ार और उर्स की रूहानी फ़ज़ा। वीडियो को देखें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ये पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाए। हज़रत बाबा बुल्ले शाह की पैदाइश पाकिस्तान के ज़िला बहावलपुर के करीब उच्च गीलानिया नाम के गांव में 1061 हिजरी मुताबिक 1680 ईस्वी को हुई। कुछ अहले इल्म का ख्याल है कि आपकी पैदाइश पिंडू गांव में हुई। आपका असल नाम सैयद अब्दुल्ला गीलानी था, लेकिन आप दुनिया में बुल्ले शाह के नाम से मशहूर हुए। आपका ताल्लुक सादात घराने से था। आपको औलाद गौसे आजम होने का शरफ हासिल है। आपका सिलसिला नसब 25 वास्तों से हुजूर गौसे आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह से मिलता है। हजरत बाबा बुल्ले शाह के आबा अजदाद हलब से हिजरत करके पंजाब में आबाद हुए थे। आपके वालिद माजिद का नाम सैयद सखी शाह मोहम्मद दरवेश था, जो दरवेश सीरत, नेक, जय्यद आलिम दीन और मस्जिद के इमाम थे। आप रूहानियत में भी खासा मकाम रखते थे। आपकी पाकबाजी और नेक सीरत की बिना पर लोग आपको दरवेश के लक़ब से पुकारते थे। हजरत बाबा बुल्ले शाह की तबीयत में बचपन से ही इश्क़ इलाही की तड़प मौजूद थी। आपके बचपन का एक वाक़या है कि उस वक्त आपकी उम्र 12 साल की थी कि यकायक आप घर से गायब हो गए। पूरे घर में तलाश करने के बाद भी जब आप ना मिले तो आपके वालिद माजिद आपको ढूंढते हुए घर से निकले और कुछ लोगों से आपके बारे में पूछा। एक साहब ने बताया कि आपके बेटे कुछ लड़कों के साथ खेतों की तरफ गए हैं। आपके वालिद माजिद वहां पहुंचे तो देखा कि सब लड़के खेल रहे हैं, लेकिन हजरत बुल्ले शाह तन्हा आंखें बंद किए हुए मुराकबे की हालत में बैठे हुए हैं और आपकी जुबान पर यह शेर है, लोका दा जप मालियां ने बाबे जप माल, सारी उमरा माला फेरी इकना कत्था वाल। हजरत के वालिद माजिद शाह मोहम्मद दरवेश ने जब ये शेर आपकी जुबान मुबारक से सुना तो आप पर एक विजदानी कैफियत तारी हो गई और आप भी कुछ देर उसी हालत में मस्त रहे। बिलाखिर अपने बेटे बाबा बुल्ले शाह को गले लगाकर फरमाया कि अब्दुल्ला, तुमने घर वालों को परेशान कर दिया। तुम्हारी वालिदा माजिदा बहुत परेशान हैं। अगर तुम्हें यहां आना ही था तो बता कर आते। फिर घर जाते हुए वालिद माजिद ने हजरत बाबा बुल्ले शाह से पूछा कि तुम जो शेर पढ़ रहे थे वो कहां से सुना? बाबा बुल्ले शाह ने फरमाया कि मैं कल दोस्तों के साथ गली से निकला तो वहां से एक बुजुर्ग गुजरे। उनके हाथ में एक तस्बीह थी और वो ये शेर बार बार पढ़ रहे थे। मैं भी उनके साथ चलने लगा और जल्द ही ये शेर मुझे याद हो गया। आपके वालिद माजिद ने जब आपकी ये बात सुनी तो जान गए कि उनका बेटा कोई मामूली इंसान नहीं है। इसलिए आपने हजरत बुल्ले शाह की वालिदा को समझा दिया कि अगर अब्दुल्ला में कोई खिलाफ आदत बात नजर आए तो उसे डांटना नहीं। हजरत अब्दुल्ला उर्फ बुल्ले शाह की इब्तिदाई तालीम व तरबियत आपके वालिद माजिद के ज़ेर साया हुई।
ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ کے والد ماجد نے آپ کو شہر قصور کے مشہور عالم دین حضرت حافظ غلام مرتضیٰ کے مدرسے میں بھیج دیا۔ آپ نے وہاں عربی، فارسی اور سنسکرت زبان میں عبور حاصل کیا اور بہت جلد تمام علوم و فنون سے فارغ ہو گئے۔ استاد محترم نے آپ کے سر پر دستار فضیلت باندھی اور آپ کو محبت کے ساتھ رخصت کیا۔ آپ قصور سے اپنے گاؤں پنڈو تشریف لائے۔ اب آپ کی کیفیت بالکل بدل چکی تھی۔ آپ اکثر کتابوں کے مطالعے میں اور یاد الہی میں مشغول رہتے۔ آپ کی آواز بہت پرسوز تھی اور آپ کو گانے کا شوق بچپن سے ہی تھا۔ جب آپ اپنی پرسوز اور درد بھری آواز میں کوئی منقبت یا کلام پڑھتے تو عجیب سما بن جاتا اور ہر کوئی آپ کا کلام سن کر جھومنے لگتا۔ ایک بار آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے تھے کہ کسی نے نہایت درد بھری آواز میں پنجابی کا ایک کلام پڑھنا شروع کر دیا۔ اس کلام میں درد و الم اور ہجر و فراق کا ذکر تھا۔ بابا بلے شاہ کے دل پر اس شعر نے ایسا اثر کیا کہ آپ اٹھ کر رقص کرنے لگے۔ بہت دیر تک آپ اس کلام پر سر دھنتے رہے اور رقص کرتے رہے۔ علاقے والوں نے دیکھا کہ عالم دین اور مسجد کے امام کا بیٹا جو سید زادہ بھی ہے اس طرح رقص کر رہا ہے تو ان کے لیے یہ کسی اچنبے سے کم نہیں تھا۔ ان کو لگ رہا تھا کہ صاحب زادے پر کوئی جناتی طاقت سوار ہو گئی ہے جو ان سے رقص کروا رہی ہے۔ چنانچہ آپ کے گھر پہنچنے سے پہلے ہی یہ خبر آپ کے والد ماجد کو پہنچا دی گئی کہ آپ کا بیٹا سر بازار رقص کر رہا ہے۔ بابا بلے شاہ نگاہ نیچی کیے ہوئے گھر تشریف لائے تو والد ماجد نے پوچھا، عبداللہ تم نے قصور میں رہ کر کیا سیکھا؟ حضرت بلے شاہ نے جواب دیا کہ اللہ میرے استاد کو اجر عظیم عطا فرمائے کہ ان کی تعلیم نے میرا دماغ پرسکون کر دیا اور مجھے اپنے پاس موجود تمام علوم سے مالا مال کر دیا۔ والد ماجد نے پوچھا کہ تمہارے دل کو اب بھی قرار نہیں آیا؟ حضرت بلے شاہ نے جواب دیا کہ میرے دل پر ایک عجیب قسم کی بے قراری اور وحشت طاری ہے جس میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ میرے استاد نے فرمایا تھا کہ اس کا علاج کسی مرشد کامل کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ والد ماجد نے یہ سن کر آپ کو ایک وظیفہ عنایت کیا اور فرمایا اسے پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو، وہ تمہاری رہنمائی فرمائے گا۔ حضرت بلے شاہ والد صاحب کا دیا ہوا وظیفہ پڑھنے لگے۔ ایک دن حضرت بلے شاہ نے خواب میں اپنے جد امجد حضرت سید عبد الحکیم رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا جن کا مزار شریف لاہور میں موجود ہے۔ آپ نے حضرت بلے شاہ کو لاہور کے ایک بزرگ حضرت شاہ عنایت قادری شتاری رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہونے کا حکم دیا۔ خواب سے بیدار ہو کر آپ بہت خوش ہوئے اور اپنے والدین سے اجازت لے کر لاہور میں حضرت شاہ عنایت قادری شتاری علیہ الرحمہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ صاحب مشاہدہ، صاحب کمالات و کرامات، ولی کامل تھے۔ آپ کا شمار اہل تصوف میں ایک روشن ستارے کی حیثیت سے ہوتا تھا۔ آپ سلسلہ قادریہ اور سلسلہ شتاریہ کے نامور مشائخ میں سے تھے۔ حضرت بلے شاہ جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ اپنے شاگردوں کو درس دے رہے تھے۔ حضرت بلے شاہ بھی ایک کونے میں بیٹھ گئے۔ حضرت مرشد کی روشن ضمیری نے جان لیا کہ بلے شاہ یہاں کیوں آئے ہیں۔ درس ختم ہوا، تمام شاگرد اپنے اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے تو حضرت نے بلے شاہ سے پوچھا، نوجوان تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ سب لوگ چلے گئے ہیں، اب تم بھی اپنے گھر چلے جاؤ۔ بابا بلے شاہ نے عرض کی، حضرت میں جانے کے لیے نہیں آیا ہوں، آپ کے قدموں میں رہنا چاہتا ہوں اور بہت دور سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ حضرت شاہ عنایت قادری مسکرائے اور فرمایا کہ مجھے علم ہے کہ تم کافی دور سے آئے ہو،
مگر ہماری بھی مجبوری ہے کہ ہمارے پاس کوئی ٹھہرانے کا انتظام نہیں ہے۔ حضرت بابا بلے شاہ نے عرض کی، حضور میں یہاں مہمان بننے نہیں بلکہ آپ کا خادم بننے آیا ہوں۔ حضرت آپ کا جواب سن کر بہت خوش ہوئے اور آپ کو بیعت کر کے اپنے سلسلے میں داخل فرما لیا۔ حضرت بابا بلے شاہ اپنے مرشد کی خدمت میں رہنے لگے اور ان سے روحانی تربیت پانے لگے۔ مرشد کی محبت کا رنگ آپ کے دل پر ایسا چڑھا کہ آپ کو ہر جانب مرشد کے علاوہ کوئی اور نظر نہیں آتا تھا۔ آپ ساری دنیا سے لا تعلق اور بے پرواہ ہو کر فنا فی المرشد ہو گئے۔ آپ نے اپنے مرشد شاہ عنایت قادری شتاری کو ہدایت کرنے والا، اللہ سے وصال کروانے والا، دلبر، ساجن اور یار کے لقب سے پکارا، جس کا اظہار آپ کے کلام میں جا بجا ہوتا ہے۔ آپ اپنے مرشد کو اپنا دین و ایمان، اپنی روح کا مالک، عارف کامل اور لوہے کو سونا بنانے والا پارس کہتے ہیں۔ آپ اپنے مرشد کے عشق میں ایسے فنا ہوئے کہ آپ نے ہر در کو خیر آباد کہہ کر مرشد کے در کو ہی اپنا قبلہ و کعبہ مان لیا۔ چونکہ آپ نہ صرف سید تھے بلکہ عالم و فاضل بھی تھے، اور آپ کے مرشد شاہ عنایت قادری قوم کے آرائی تھے، اس لیے ایک سید کا ایک آرائی کو اپنا مرشد بنانا اور اس کے عشق میں فنا ہو جانا آپ کے اہل خاندان اور رشتہ داروں کی نظروں میں بہت کھٹکتا تھا، اور وہ بابا بلے شاہ کو حضرت شاہ عنایت قادری علیہ الرحمہ سے عقیدت و محبت رکھنے سے منع کرتے تھے۔ اور ادھر حضرت بلے شاہ اپنا سب کچھ اپنے مرشد پر قربان کیے ہوئے تھے، اور آپ نے عشق مرشد میں شادی کرنے سے بھی انکار کر دیا اور گھریلو ذمہ داریوں سے اجتناب کرنا شروع کر دیا۔ آپ ہر وقت یاد الہی اور اپنے مرشد کے گن گانے میں مشغول رہتے۔ اسی بنا پر آپ کو اپنی ذات برادری کے لوگوں اور خاندان والوں کی شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا اور بے شمار قسم کے طعنے برداشت کرنا پڑے۔ جب حضرت بلے شاہ اس طعنہ زنی سے تنگ آ گئے تو آپ نے اس سے بچنے کے لیے اور خود سے نفرت دلانے کی ایک راہ اختیار کی کہ آپ نے کچھ گدھے خرید لیے اور خود کو بلا کھوتیاں والا یعنی گدھے والا کہلوانے لگے، اور اپنے خاندان والوں پر واضح کر دیا کہ اگر میرا مرشد آرائی ہے تو میں بھی سید نہیں ہوں بلکہ کھوتیا والا ادنا انسان ہوں، اور میرا اپنے خاندان والوں سے کسی بھی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور فقر و تصوف کی دنیا میں نام و نسب کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ مرشد کی پناہ میں آنے کے بعد آپ کے دل میں جو سوالات، شکوک و شبہات اور وسوسے تھے وہ سب قلبی روشنی میں غرق ہو گئے۔ حضرت بابا بلے شاہ نے اپنے مرشد کا دامن ایسا پکڑا کہ پھر کبھی اسے نہ چھوڑا۔ حضرت بابا بلے شاہ کے مرشد سلسلہ قادری اور سلسلہ شتاری دونوں میں بیعت اور مجاز تھے۔ سلسلہ شتاری حضرت بایزید بستامی سے منسوب ہے، اور اس سلسلے کے مشائخ سلوک و طریقت میں دوسرے سلسلوں سے زیادہ سرگرم ہوتے ہیں اور جنگلوں بیابانوں میں رہ کر سخت ریاضت و مجاہدات کرتے ہیں۔ حضرت بابا بلے شاہ نے بھی مرید ہونے کے بعد اپنے پیر کے حکم پر سخت ریاضت و مجاہدات کیے۔ آپ مجاہدہ اور نفس کشی کرنے کے لیے مرشد کے حکم سے لاہور سے جھنگ تشریف لائے اور دریائے چناب کے کنارے ایک خستہ حال جھوپڑی بنا کر اس میں رہنے لگے، اور مرشد کے فرمان کے مطابق کئی برس تک عبادت میں مصروف رہے۔ آپ اس خطے پر مقیم تھے جہاں پر تمام موسم پوری آب و تاب سے جلوہ گر ہوتے تھے۔ جب شدید بارشیں ہوتی تو جھوپڑی تباہ ہو جاتی، لو کے تھپیڑے چلتے تو گرمی بے حال کر دیتی، مگر آپ موسم کی سختیوں سے بے پرواہ ہو کر یاد الہی میں مشغول رہتے، اور آپ کی عبادت و ریاضت میں ذرہ بھر بھی کمی نہ آتی۔ 6 سال تک آپ خلوت نشینی اور نفس کشی میں مصروف رہے۔ بعد میں اپنے مرشد کے حکم کے مطابق
ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ کچھ وقت بعد آپ کے مرشد نے آپ کو قصور جانے کا حکم دیا۔ آپ مرشد کے حکم سے شہر قصور تشریف لے گئے اور شہر کے باہر ایک تالاب کے کنارے ڈیرا لگایا۔ اس دور میں شہر قصور کے لوگ فقر و درویشی اور صوفیہ و بزرگان دین کے قائل نہ تھے، اس لیے آپ نے شہر سے باہر رہائش اختیار کی اور شہر کے لوگوں سے بہت کم میل جول رکھا۔ دھیرے دھیرے آپ کے کمالات کا شہرا سن کر لوگ آپ کے عقیدت مند ہونے لگے اور پھر آپ نے شہر کے اندر قیام کیا۔ قصور کے حاکم نواب رانجے خان کی بہن آپ کی بہت معتقد ہو گئیں اور انہوں نے شہر میں آپ کی رہائش کا انتظام کیا۔ شہر میں جہاں ایک طرف آپ کے عقیدت مندوں کی تعداد بڑھ رہی تھی، وہیں دوسری طرف آپ کی شہرت و کمالات دیکھ کر حاسدین کا ایک گروہ بھی پیدا ہو گیا تھا، جو آپ کو شہر قصور سے نکالنے کے لیے حاکم وقت سے روز روز آپ کی شکایت کرتے رہتے تھے۔ وہ آپ کی محفل سماع اور آپ کے رقص و مستی کے سخت مخالف تھے۔ انہوں نے آپ کے ڈیرے پر آنے والے لوگوں کو مارنا دھمکانا شروع کیا۔ غرور و تکبر اور پیسے کے نشے میں اندھے ہو کر انہوں نے ایک بار حضرت بابا بلے شاہ پر بھی تیر سے حملہ کیا، لیکن آپ اس حملے سے بچ گئے۔ دنیا دار لوگ جو آپ کے مقام و مرتبے سے واقف نہ تھے، وہ آپ کے دشمن ہو گئے۔ علماء ظاہر نے آپ کے رقص و سماع اور آپ کی بغاوت بھری شاعری کی بنا پر آپ پر کفر کے فتوے لگائے، لیکن حضرت بلے شاہ پر نہ ساری دنیا کی دشمنی کا کچھ اثر ہونا تھا اور نہ علماء ظاہر کے فتووں کا۔ وہ اپنی مستی میں مست رہے، اپنے محبوب حقیقی کو یاد کر کے رقص کرتے رہے اور سر دھنتے رہے۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ ایک صاحب کشف و کمال بزرگ تھے۔ آپ کی کرامات زبان زد عام ہے۔ آپ کی دعاؤں سے بے شمار لوگوں کے مسائل حل ہوئے۔ آپ کی نگاہ ولایت نے لاتعداد لوگوں کو راہ راست پر لا دیا۔ جہاں ایک طرف آپ مخلوق خدا کے لیے خدا کی رحمت تھے، وہیں دوسری طرف آپ اولیاء کرام کے گستاخوں اور متکبر و سرکش لوگوں کے لیے شمشیر برہنہ بھی تھے۔ جو لوگ آپ کو ستاتے یا آپ کو نقصان پہنچاتے، وہ عتاب الہی کا ضرور شکار ہوتے۔ ہم یہاں ایک واقعے کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک بار بارش کے دوران ایک راجپوت شخص نے آپ کے مکان کی چھت کا پرنالہ توڑ دیا، جس سے بارش کا سارا پانی آپ کے مکان کے اندر گرنے لگا۔ ایک شخص نے آپ کو بتایا کہ فلاں شخص نے آپ کو ستانے کے لیے یہ شرارت کی ہے۔ آپ جلال میں آ گئے اور فرمایا کہ کیا وہ شخص خیریت سے اپنے گھر پہنچ گیا؟ ابھی وہ شخص اپنے گھر بھی نہیں پہنچ پایا تھا کہ اس کے پیٹ میں شدید درد ہوا اور وہ تڑپنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں اس کی اسی طرح تڑپتے ہوئے موت ہو گئی۔ ایک واقعے کے مطابق ایک سکھ گھوڑے پر سوار ہو کر جا رہا تھا، جہاں گاؤں والوں نے اس پر اعتراض کیا۔ جب بابا بلے شاہ نے ان لوگوں کے بیچ بچاؤ کرانے کی کوشش کی تو گاؤں والوں نے حضرت پر پتھراؤ کر دیا۔ اس کے بعد سکھوں نے گاؤں پر حملہ کر دیا، لیکن آپ کی دعاؤں کی بدولت گاؤں برباد ہونے سے بچ گیا۔ اس طرح آپ کی بے شمار کرامات ہیں جن سے کتابیں بھری پڑی ہیں۔ حضرت بلے شاہ مشہور شاعر ہوئے ہیں۔ آپ کا کلام پنجابی زبان میں ہے۔ جب آپ نے شاعری کا آغاز کیا تو بے شمار حرفیاں اور دوہے لکھے۔ آپ کی زندگی کا بیشتر حصہ سیاسی انتشار خانہ جنگی میں گزرا۔ آپ نے اپنی شاعری کے ذریعے غلط رسم و رواجوں، علم کے جھوٹے دعوے داروں اور ظالم حکمرانوں کے خلاف آواز بلند کی۔ آپ کی شاعری صلح کل، انسان دوستی اور عالمگیر محبت کا پیغام دیتی ہے، جو اس دور کی معروضی صورت حال کے خلاف سخت رد عمل تھا۔ حضرت بلے شاہ کی شہرت ان کی صوفیانہ شاعری اور کرامات و کمالات کی وجہ سے دور دور تک پھیلی۔ آپ کا کلام نہ صرف تعلیم یافتہ طبقے میں مقبول ہوا، بلکہ عام لوگوں نے بھی اس سے روحانی لذت حاصل کی۔ آپ کی شاعری سے پنجاب کے گاؤں، قصبے
اور شہروں کی فضائیں گونجنے لگیں۔ آپ کی شاعری کی سب سے بڑی خصوصیت اس کی سادگی، سلاست اور بے ساختگی ہے۔ آپ نے پنجابی زبان میں عشق حقیقی کا پیغام دیا۔ آپ کے کلام میں عشق الہی کا سمندر موجزن ہے جو قاری کے دل کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ آپ کے کلام کی بدولت آپ کا پیغام صوفی منش لوگوں، قوالوں، صوفی گلوکاروں اور درویشوں کے ذریعے ساری دنیا میں پھیلا، اور ان کے افکار وارث شاہ، میاں محمد بخش، خواجہ غلام فرید جیسے صوفی شعراء پر بھی اثر انداز ہوئے۔ حضرت بابا بلے شاہ کا وصال 105 سال کی عمر میں 1171 ہجری مطابق 1785 عیسوی کو ہوا۔ آپ کا مزار شریف پاکستان کے شہر قصور میں ہزاروں عقیدت مندوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ آپ کا عرس ہر سال شمسی مہینے بھادو میں جو چاند نظر آئے اس کی 11 اور 12 تاریخ کو نہایت اعلیٰ پیمانے پر منایا جاتا ہے، جس میں ملک کے گوشے گوشے سے ہزاروں عقیدت مند حاضر ہو کر اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں اور آپ کے مزار سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ آج بھی آپ کے مزار پاک سے روحانیت کا چشمہ جاری ہے اور حاجت مند آپ کے وسیلے سے وہاں اپنے من کی مراد حاصل کرتے ہیں۔ آپ کے مزار پر ہزاروں عقیدت مندوں کا لگنے والا میلہ آپ کی عظمت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے احباب میں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیں۔ جزاک اللہ۔